Assalamu alaikum dear students. This is International Islamic University, Islamabad School, Sahiwal campus. Online lectures. Bismillahirrahmanirrahim. Quranic grade 6 lesson number 14a from the textbook of Quranic Azan and Wuzu prayer. अज़ान दैट इज़ कॉल टू प्रेयर यानी नमाज की तरफ जो बुलावा है, नमाज की तरफ जो दावत है, उसे अज़ान कहा जाता है। इस चैप्टर में हम अज़ान, उसके सिग्निफिकेंस के बारे में पढ़ेंगे। अज़ान क्या है, हमें अज़ान जब हो रही हो तो हमें किन ऑर्डर्स को फॉलो करना है जो अल्लाह ताला ने हमें दिए हैं, और अज़ान की आयत का मफ़हूम क्या है, जो अज़ान के लिए इस्तेमाल हुए अल्फाज हैं उनका मतलब क्या है, वो हमें किस बात की तरफ इशारा करते हैं, ये हम सीखेंगे। अज़ान कॉल टू प्रेयर यानी नमाज की तरफ दावत। एवरी मुस्लिम इज़ रिक्वायर्ड टू ऑफर प्रेयर 5 times a day एंड अज़ान इज़ कॉल टू प्रेयर सलाह। सलाह अरेबिक वर्ड है जिसका मतलब है नमाज, जिसे अरेबिक में अगर हम प्रॉपर राइट करें तो ये सलात बनता है, तो इसका मतलब है नमाज। अब यहाँ पर हर मुसलमान पर यह फ़र्ज़ है कि वो 5 वक्त की नमाज अदा करे, और जैसे ही वो अज़ान को सुने, अपॉन लिसनिंग अज़ान वन शुड रिपीट द सेम एंड हेड फॉर मस्जिद लिविंग ऑल द वर्ड। जैसे ही कोई शख्स अज़ान को सुनता है तो उसे चाहिए कि वो अज़ान को दोहराए, उसके पीछे मौज़िन के पीछे पीछे अज़ान को दोहराए और मस्जिद की तरफ रवाना हो जाए तमाम तर कामों को छोड़ते हुए, यानी वो अपने हर काम को छोड़ दे, अपनी तमाम तर मसरूफियात को तर्क करे और अज़ान की जो दावत है, यानी जो अज़ान है, नमाज की तरफ जो दावत है, उसको कबूल करते हुए नमाज के लिए रवाना हो जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट। अब ये जो अल्फाज हैं इनमें अल्लाह ताला की बड़ाई बयान की जा रही है कि अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट, अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह इज़ द ग्रेटेस्ट इन पावर, मेजेस्टी, ग्लोरी, काइंडनेस एंड ऑल अदर गुड एट्रीब्यूट्स। अब यहाँ पर ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि अल्लाह ताला बड़ा है और वो किन किन औसाफ में बड़ा है, यानी वो कौन सी अच्छाइयाँ हैं, वो कौन सी अच्छी खूबियाँ हैं जो अल्लाह ताला के साथ लिंक्ड हैं। यानी कि अल्लाह ताला ताकत में सबसे बड़ा है, यानी अल्लाह ताला के सिवा किसी के पास भी इतनी ताकत नहीं है जो अल्लाह ताला के पास मौजूद है। अल्लाह ताला कादिर मुतलक हैं, हर चीज़ को करने की ताकत है। मेजेस्टी, ग्लोरी, काइंडनेस, बड़ाई में अल्लाह ताला सबसे बढ़कर हैं, बुलंद शान और अज़मत वाले हैं। काइंडनेस यानी रहम दिली में अल्लाह ताला से बढ़कर कोई नहीं है, और वो तमाम तर दूसरे औसाफ जो अल्लाह ताला ने कुरान करीम में वक्तन फ़वक्तन बयान किए, जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया कि मैं सत्तारुल अयूब हूँ, यानी कि मैं गुनाहों का बख्शने वाला हूँ, मैं कादिर मुतलक हूँ, मैं हर चीज़ पर कादिर हूँ। इन अल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, और बेशक अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। और इस तरह के तमाम तर औसाफ जो अल्लाह ने कुरान मजीद में बयान किए, वो सब के सब अल्लाह ताला के साथ वाबस्ता हैं, और अल्लाह ताला ही की वो ज़ात है जो कि सबसे अजीम है इन तमाम तर खूबियों के साथ। So if you look at the page number 56 of your book, so there is a point of interest that asks, "Oh Allah, guide me to accept you as the greatest in my life." यानी कि अब यहाँ पर ये है कि आप अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला आपको रहनुमाई फ़राहम करें, गाइड मी टू एक्सेप्ट यू एज़ द ग्रेटेस्ट इन माई लाइफ, ताकि हम इस बात पर पुख्ता यकीन रख सकें कि हमारी ज़िंदगी में अल्लाह से बढ़कर कोई भी बुलंद शान और अज़मत वाला नहीं है, कोई भी बड़ा नहीं है। इन अदर वर्ड्स, यानी दूसरे अल्फाज में अगर देखा जाए, हेल्प मी ओबे यू इंस्टेड ऑफ माई डिज़ायर्स, फैमिली, फॉल्स लीडर्स और ट्रेडिशंस। यानी यहाँ पर ये दुआ मांगी जा रही है कि हम सारी ज़िंदगी सिर्फ़ अल्लाह ताला को बड़ा समझें, अल्लाह ताला को बड़ा जानें और अल्लाह के हर हुक्म पर सर झुकाएं, ना कि
ایسا ہو کہ ہم اپنی جو خواہشات ہیں ان کے پیروکار ہو جائیں، یعنی اپنی خواہشات کو ماننے لگیں، اپنی خواہشات حاصل کرنے کے لیے، ان کو پورا کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف جائیں، یا اپنے خاندان کی باتوں کو زیادہ اہم لیں بنسبت اللہ کی باتوں کے، اور کسی بھی برے رہنما سے بچا، اور پرانی جو فرسودہ روایات ہیں ان سے بچا، اور مجھے ہمیشہ تیری ہی عبادت کرنے اور تجھے ہی سب سے بلند شان اور عظمت والا ماننے کی توفیق عطا فرما۔ At the call of Fajr prayer, if I heard the call and still kept sleeping, who did I obey؟ اگر میں فجر کی نماز کے وقت اذان سنتا ہوں اور میں اذان سننے کے بعد بھی سویا رہتا ہوں، who did I obey؟ تو میں کس کی عبادت کرتا ہوں، who did I accept as the greatest؟ تو میں کس کو بلند مانتا ہوں، کس کو میں سب سے بڑا مانتا ہوں، اللہ اور my desires، اللہ یا میری خواہشات۔ یعنی یہاں پر آپ کے لیے ایک کوسچن ہے کہ آپ فجر کی اذان ہوئی، آپ نے اذان سنی اور آپ پھر بھی سوتے رہے، آپ نے نماز نہیں پڑھی، تو اب یہاں پر آپ کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کہیں اپنے نفسانی خواہشات کی پیروی تو نہیں کر رہے۔ یعنی اگر ہم دیکھیں سردیاں ہیں اور ہم نماز اگر پڑھیں گے، اگر ہم بلینکٹ میں سے نکلیں گے، ہمیں سردی لگے گی، تو ہم اپنے نفس کی جو خواہش ہے اس کو فالو کریں کہ نہیں نہیں ہمیں باہر نہیں جانا، باہر بہت ٹھنڈ ہے، اور جو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں دعوت دی ہے نماز کی اس کو ہم ایکسیپٹ نہ کریں۔ تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد I bear witness، میں گواہی دیتا ہوں، ان دیٹ لا there is no الہ God الا اللہ except اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ، ٹرانسلیشن I bear witness that there is no الہ except اللہ، یعنی کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی رب نہیں ہے۔ سو دا ورڈ الہ ہیز ڈفرینٹ میننگس۔ اب یہاں پر جو لفظ الہ ہے جس کا مطلب گوڈ ہے، اس کے بہت زیادہ مختلف معنی ہیں۔ اگر ہم 3 یہاں پر موجود معنی جو ہیں ان کو دیکھیں، دا ون ہو از ورشپڈ، وہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، دا ون ٹورڈ ہوم وی ٹرنڈ ٹو ٹائم آف نیڈ، یا وہ جس کی طرف ہم مڑے ہیں یا جس کی طرف ہم متوجہ ہیں، ٹرن ٹو ٹائم آف نیڈ، ضرورت کے وقت، یعنی ضرورت کے وقت ہم جس کی طرف متوجہ ہوں، the one who is obeyed، یا وہ جس کی فرما برداری کی جائے۔ there is no God other than Allah in all the 3 meanings۔ تو اگر ہم ان تمام تینوں مطلب کو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے کہ جس کی عبادت کی جاتی ہو، اور اللہ کے سوا کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے کہ ضرورت کے وقت جس کے سامنے ہاتھ پھیلائے جا سکیں، اور نہ ہی کوئی بھی ایسی ذات ہے کہ جس کی پیروی کی جا سکے، جس کی فرما برداری کی جا سکے۔ تو یہ تمام تر اوصاف جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ منسلک ہیں، اور صرف اللہ ہی کی وہ ذات ہے جو کہ ان صفات کی حامل ہے۔ I bear witness to the above statement means، اب یہاں پر یہ جو گواہی دی جا رہی ہے، اشہادو یعنی میں گواہی دیتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے that my speech and my actions in the house and outside the house, in the school and outside the school show that I love Allah more than anyone else۔ یعنی یہاں پر جو گواہی دی جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے تمام تر الفاظ اور میرے عمل، چاہے میں گھر میں ہوں، گھر سے باہر ہوں، اسکول میں ہوں یا اسکول سے باہر ہوں، وہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اور میں کسی سے بھی اللہ تعالیٰ کے سوا محبت نہیں کرتا۔ I accept Allah as my creator, master, sustainer, cherisher and the ruler of entire universe، یعنی کہ میں اللہ کو مانتا ہوں ایز مائی کریٹر، اپنے خالق کے طور پر، اپنے مالک کے طور پر، اپنے قائم رکھنے والے کے طور پر، اور تمام تر بڑائی کا جو مالک ہے میں اللہ کو مانتا ہوں، اینڈ دا رولر آف دا انٹائر یونیورس، اور وہ جو کہ پوری کائنات کا چلانے والا ہے، پوری کائنات کے نظام کا چلانے والا ہے۔ آئی ورشپ اینڈ اوبے ہم alone in all matters، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور میں تمام تر معاملات میں صرف اسی کی فرما برداری کروں گا۔ میری زندگی کے تمام تر معاملات میں جس کی پیروی کروں گا وہ اللہ کی ذات ہے، اینڈ ناٹ مائی ڈیزائرز اور ادر ڈائریکشنز، میں نہ تو اپنی خواہشات
کی پیروکاری کروں گا اور نہ ہی میں کسی اور سمت جاؤں گا اور کسی ایسی سمت نہیں جاؤں گا جو اللہ تعالیٰ کے خلاف جاتی ہو. I seek his help alone and trust him alone. میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. I seek his help alone اور میں صرف اسی سے مدد مانگتا ہوں اور میں صرف اسی پر یقین رکھتا ہوں. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد I bear witness, anna that Muhammad one who is praised a lot, Rasulullah is the messenger of Allah. Translation: I bear witness that Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the messenger of Allah. میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. اب یہاں پر محمد جو ورڈ یوز کیا یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام ہے. اگر آپ اس کی ٹرانسلیشن میں دیکھیں تو یہاں پہ رائٹ کیا ہوا ہے the one who is praised a lot. تو محمد کا جو مطلب ہے محمد کا مطلب ہے بہت زیادہ تعریف کیا گیا. تو اب یہاں پر اسی لیے اس کی ٹرانسلیشن میں the one who is praised a lot لکھا ہوا ہے. I bear witness to obey Allah and I bear witness that the Muhammad صلی اللہ علیہ وسلم is the messenger of Allah. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور پیغمبر ہیں. اب یہاں پر اگین جو وٹنس ہے وہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ایک انسان کی جو اعمال ہیں اور اس کے جو الفاظ ہیں چاہے وہ گھر میں ہے چاہے گھر سے باہر ہے اسکول میں ہے یا اسکول سے باہر ہے وہ اس بات کا اظہار کرتے ہیں that I love Allah and his messenger more than anyone else. یعنی میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں کسی بھی شخص سے زیادہ. I accept and obey the teaching of محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم without questioning. اور میں بغیر کسی سوال کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہر حکم کے تابع ہوں ان کی تعلیمات مانتا ہوں. I consider the Quran and the Sunnah as a criterion between right and wrong. اور میں نے قرآن اور حدیث کو ایک پرکھنے کے میں نے قرآن اور حدیث کو اچھائی اور برائی پرکھنے کا ایک ذریعہ بنایا. یعنی قرآن اور حدیث کے مطابق جو بات صحیح ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اور جو بات غلط ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں اور میں اچھائی اور برائی میں قرآن اور سنت کی روشنی میں فرق کر سکتا ہوں. I do not need any other evidence to follow the teaching of the Prophet صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. مجھے کسی بھی اور ثبوت کی ضرورت نہیں ہے کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کروں اور مجھے اس کے لیے کسی بھی قسم کے ثبوت کی ضرورت نہیں ہے. My like and dislike are guided by the Prophet's likes and dislike. اور مجھے کیا اچھا لگتا ہے اور کیا برا لگتا ہے یہ سب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی جو آپ کو پسند ہے وہی مجھے پسند ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہے وہی مجھے ناپسند ہے. یعنی یہاں پر ایک کمپلیٹ اوبیڈینس شو کی گئی ہے. حیا علی الصلاۃ حیا علی الفلاح حیا کم علی ٹو الصلاۃ the prayer come to prayer. حیا علی الفلاح سکسیس. فلاح کا میننگ ہے سکسیس پراسپیرٹی. کم ٹو پراسپیرٹی. آؤ نماز کی طرف آؤ فلاح کی طرف. The word are come to salah and not offer salah wherever you are, i.e. that is come to masjid. The word are come to salah یہ جو الفاظ ہیں کہ نماز کی طرف آؤ and not offer salah اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف نماز ادا کرو. wherever you are it means that come to masjid. یعنی یہاں پر جو فلاح کی طرف آنے کی بات کی گئی وہ یہ بیان کرتا ہے کہ نماز کی طرف آؤ. اس کا یہ نہیں ہے کہ آپ جہاں پر بھی ہوں آپ وہاں نماز پڑھیں. یعنی جس طرح اگر ہم مردوں کے لیے دیکھیں تو ان پر یہ فرض ہے کہ وہ اپنی نماز مسجد میں ادا کریں. ان کی نماز مسجد میں زیادہ قابل قبول ہے. تو اب یہاں پر یہ بیان کیا گیا کہ کم ٹو پریئر یعنی آؤ نماز کی طرف. تو ایسا نہیں ہے کہ آپ جہاں ہیں آپ وہیں پہ نماز شروع کر دیں بلکہ اس کے لیے یہ کہا گیا کہ مسجد میں آئیں اور نماز ادا کریں. The Quran asks us to establish salah by praying with the imam and other Muslim in Jama congregation. اب یہاں پر
یہ بتایا گیا کہ قرآن ہمیں اس بات کی طرف ترغیب دیتا ہے کہ ہم نماز کا اہتمام کریں اور ہم امام کے پیچھے نماز ادا کریں اور تمام تر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ جماعت کا اہتمام کریں. کانگریگیشن کا مطلب ہوتا ہے ایک جگہ اجتماع کے ساتھ نماز پڑھنا، ایک جگہ اجتماعی نماز پڑھنا، اکٹھے ہو کر نماز پڑھنا. اسے باجماعت نماز کہا جاتا ہے. سو اف وی اسٹیبلش صلاح، اگر ہم نماز ادا کرتے ہیں، اگر ہم نماز کا انتظام کرتے ہیں، دین اللہ ول گیو اس آل ٹائپ آف سکسیس اینڈ پراسپیرٹی، تو اللہ ہمیں ہر قسم کی کامیابی اور خوشحالی سے نوازیں گے اور ہمیں ترقی دیں گے. صلاح از اے کمپریہنسو فارم آف ریممبرنگ اللہ. نماز اللہ کو یاد کرنے کا ایک مؤثر اور ایک مکمل ذریعہ ہے، یعنی اللہ کو یاد رکھتے رہنے کا ذریعہ یہ ہے کہ ہم نماز ادا کریں. اٹ پرووائڈ پیس ٹو دا مائنڈ اینڈ سول. یہ انسان کے دماغ کو سکون دیتی ہے اور اس کی روح کو سکون دیتی ہے. یعنی نماز ایک حدیث کے مطابق نماز انسان کے دل کی راحت ہے. تو انسان کو اگر سکون چاہیے، اگر اس کو جسمانی اور روحانی سکون چاہیے، تو اسے چاہیے وہ نماز ادا کرے. صلاح آلسو پرووائڈز اس ود سیورل فزیکل بینیفٹس. نماز پڑھنے کے ہمیں بہت سارے فزیکل بینیفٹس بھی ہیں، یعنی جسمانی بہت سارے فائدے بھی ہیں. لائک سلیپنگ ارلی سو دیٹ وی کین گیٹ اپ ارلی. اگر ہم وقت پر سوتے ہیں تو ہم صبح وقت پر جاگ سکتے ہیں. فار فجر اینڈ ہینس ڈیولپ اے ہیبٹ آف پنکچوالٹی. اور اگر ہم وقت پر سوئیں اور وقت پر جاگیں، ہم صبح اٹھ کر فجر کی نماز بآسانی پڑھ سکتے ہیں اور ہمارے اندر ایک وقت کی پابندی کرنے کی ہیبٹ بھی ڈیولپ ہوگی. ان ٹرم آف سوشل بینیفٹس، اگر ہم معاشرتی فوائد کی بات کریں، صلاح ہیلپ اس بائنڈ ٹوگیدر ایز فرینڈس. تو نماز ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دوستوں کی طرح باندھے رکھتی ہے. نیبرز اینڈ ریلیٹیوز. نماز ہمیں ہمارے ہمسایوں کو اور ہمارے تمام تر رشتہ داروں کو ایک دوسرے کے ساتھ ایک بہت ہی زیادہ بھائی چارے کے تعلق میں باندھے رکھتی ہے. موسٹ امپورٹنٹلی صلاح گارنٹیز اس اٹرنل سکسیس ان دا ہیئر آفٹر انشاءاللہ. اور مزید برآں یہ کہ نماز ہمیں، سب سے اہم یہ بات ہے کہ نماز ہمیں اس بات کی گارنٹی دیتی ہے کہ ہمیں روز قیامت کامیابی کا سامنا کرنا پڑے گا. ہمیں روز قیامت کامیابی ملے گی جو کہ ہماری اخروی زندگی ہے. One of the reasons for this reminder of success is that a person often avoids coming to Salah because he thinks that he will lose worldly gains associated with work if he come to the prayer. اب یہاں پر نماز کی طرف آنے کی جو دعوت دی جا رہی ہے، جو نماز کی طرف آنے کی ریپیٹیشن کی جا رہی ہے، یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم نماز کی طرف آؤ گے تو تمہیں کامیابی ملے گی. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو یہ سوچتے ہیں کہ اگر وہ نماز پڑھنے جائیں گے تو جو وہ کام کر رہے ہیں وہ رک جائے گا. دیٹ دے ول ورڈلی گینز ایسوسیٹیڈ ود ورک اف ہی کم ٹو پریئر. اگر وہ نماز پڑھنے جاتے ہیں تو وہ جو کام کر رہے ہیں وہیں پہ اسکپ ہو جائے گا، بلکہ نہیں، یہ آپ کے کام میں برکت ڈالے گا. ہی سم ٹائم بہیو لائک اے فولش پرسن ہو از لوکنگ فار سکسیس ان دا اپوزٹ ڈائریکشن. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ترقی اور کامیابی کے لیے بھاگ رہا ہے لیکن اس کی سمت مختلف ہے. یعنی اگر ہم اللہ کی ڈائریکشنز کو فالو نہیں کرتے ہیں تو پھر اگر ہم نماز کے وقت پر اپنا کام مکمل کر رہے ہیں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ ہم نے اپنا کام مکمل کیا ہے یا نہیں کیا. ہمیں کامیابی صرف اسی صورت میں ملے گی جب ہم اللہ کی ڈائریکشنز کو فالو کریں گے. اگر آپ کام کمپلیٹ کر بھی لیتے ہیں اپنا تو بھی آپ کو نہ تو پیس آف مائنڈ ملے گا، نہ ہی پیس آف سول ملے گا، اور نہ ہی آپ کے کام کو اپریشیٹ کیا جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ہم نماز ادا کریں اور اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر چلیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، نو الہ ایکسپٹ اللہ. دیر از نو الہ ایکسپٹ اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی بھی رب نہیں ہے. The message of Adhan begins with come toward Salah, keeping in mind Allah's greatness. اب یہاں پر جو اذان کا جو پیغام ہے کہ آؤ نماز کی طرف، اور اپنے جو اذہان ہیں، اپنے جو دماغ ہیں، ان میں یہ بات بٹھا لو کہ اللہ سب سے بڑا ہے. The message ends with
if you do not come to salah you will be the loser. اب یہاں پر یہ بات کی گئی کہ نماز کی طرف آؤ اور یہ جان رکھو کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بات بیان کی گئی کہ یہ جو اذان کی جو دعوت ہے اس کے آخری الفاظ یہ ہیں کہ اللہ سب سے بڑا ہے اور اللہ کے سوا کوئی بھی دوسرا رب نہیں ہے. تو اگر تم نماز کی طرف نہیں آتے تو تم کیا کھو دو گے؟ یو ول بی دا لوزر. تم ایک ہارے ہوئے شخص ہوگے جو کہ اللہ تعالیٰ کا پیروکار نہیں ہے اور اپنے کاموں میں مصروف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ اسے کامیابی سے نہیں نوازیں گے. اللہ ول اسٹل دا گریٹسٹ اینڈ ون ٹرولی وردی آف ورشپ. اللہ سب سے بڑا ہے اور وہی ہے جو کہ سچ میں عبادت کے لائق ہے. اف یو کم دین یو ول پلیز دا ون ہو از دا گریٹسٹ اینڈ ٹو گاڈ دیئر بائی اچیونگ ریئل سکسیس. اگر تم نماز کی طرف آؤ تو اس کی عبادت کرو جو سب سے بلند شان اور عظمت والا ہے، سب سے بڑا ہے، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرو جو کہ حقیقی رب ہے. دیئر بائی اچیونگ ریئل سکسیس، تاکہ تم حقیقی کامیابی حاصل کر سکو جو کہ اخروی زندگی کی کامیابی ہے. اف یو ڈو ناٹ کم یو آر دا لوزر. اگر تم نماز کی طرف نہیں آتے تو تم ہارے ہوئے شخص ہو. انفیکٹ اب یہاں پر ہارے ہوئے شخص سے مراد، لوزر سے مراد یہ ہے کہ جب کوئی بھی شخص اللہ کی ڈائریکشنز کو فالو نہیں کرے گا، اللہ کے احکامات کو فالو نہیں کرے گا، تو وہ کبھی بھی زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتا، وہ ناکام رہے گا. یو آر دا لوزر، تم ناکام رہو گے. انفیکٹ you should then ask forgiveness from Allah who did not accept your presence at the salah. تو پھر تم اس وقت اللہ سے معافی طلب کرو گے. who did not accept your presence at salah probably because you do not truly believe him to be the greatest. اور اس وقت جب تم نماز کی طرف نہیں آئے تھے اور شاید تم یہ سوچ رہے تھے اور تمہارا ایمان مکمل نہیں تھا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور تم یہ سوچتے ہوئے نماز کی طرف نہیں آئے، تو پھر اگر تم اس کے بعد اس بات کی معافی مانگو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے، روز قیامت جب حساب کا دن ہوگا تو پھر اللہ فرمائیں گے کہ تم ناکام ہو اور تم ہارے ہوئے ہو. سو یہ اذان کا میسج تھا، یہ کال ٹو پریئر تھی جس کو ہم نے ان ڈیٹیل ڈسکس کیا کہ اس میں کیا کیا بینیفٹس ہیں، اس کا مطلب کیا ہے، اور اس میسج کا سٹارٹنگ اور اینڈنگ کس طریقے سے ہے اور وہ ہمیں کس چیزوں کے بارے میں اشارہ کرتا ہے. اوکے ڈیئر اسٹوڈنٹس، ناؤ وی ہیو ایکسپلینیشن اباؤٹ وضو. وضو is basically in this we will discuss about the supplication before starting ablution اور وضو. سو اب یہاں پر ہم وہ دعا ڈسکس کریں گے جو ہم وضو کرنے سے پہلے پڑھتے ہیں. اینڈ سپلیکیشن آفٹر کمپلیٹنگ ایبلیوشن وضو از دا فالوئنگ. تو جب آپ وضو کر لیتے ہیں، یعنی وضو کرنے سے پہلے آپ جو دعا پڑھیں گے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، اور جب آپ وضو کو مکمل کر لیں تو آپ جو دعا پڑھیں گے اس کو اب ہم ان ڈیٹیل ڈسکس کریں گے. اب یہاں پر ہم ان دونوں دعاؤں کو ڈسکس کر رہے ہیں. تو پہلی دعا جو ہے وہ سمپلی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے، اینڈ سیکنڈ ون جو ہے ہم ایک کمپلیٹ جو دعا ہے ہم اس کو ڈسکس کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس کس اسپیکٹس کے بارے میں بتاتی ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ، I be a witness that there is no ilah except Allah وحدہ he is alone لا شریکہ there is no partner lahu to him. Translation: I bear witness that there is no ilah except Allah. He is alone. There is no partner to him. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی رب نہیں، وہ اکیلا ہے اور اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے. Allah's oneness is repeated here along with the rejection of any partnership with Allah. یہاں پر اللہ کے ایک ہونے کے بارے میں بیان کیا گیا کہ اللہ کی بڑائی بیان کی گئی اور اللہ کا یکتا ہونا، واحد ہونا جو ہے اس کا اظہار کیا گیا، اور اس کو دہرایا گیا ساتھ ہی اس بات کے کہ اللہ کا کوئی بھی شریک نہیں ہے. This emphasis is important because Allah will never forgive those who do shirk. اب یہاں پر اس بات کو دہرانا جو ہے وہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اللہ ان لوگوں کو معاف نہیں کریں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں. اینڈ aside this keeping in mind the dangerous consequences of shirk. تو جو بھی کوئی شخص شرک کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ اس آیت کو پڑھے اور
وضو کرنے کے بعد اس آیت کو پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت ہمیں ہر وقت اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانے کی توفیق عطا فرماتی رہے، اور ہمیں اس بات کا دھیان رہے کہ اگر ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتے ہیں تو پھر ہمیں کن خطرات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ I bear witness أَنَّ that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam عَبْدُهُ is his slave وَرَسُولُهُ and his messenger. Translation: I bear witness that Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is slave and his messenger. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نبی، اللہ کے غلام اور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں۔ اب یہاں پر جو غلام کا ورڈ یوز کیا گیا ہے اس کی فردر ہم ایکسپلینیشن دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں کلیئر ہو کہ یہ غلام کا ورڈ کس سینس میں یوز کیا گیا۔ The word slave is added here. Previous nations such as Christians had raised their prophet Isa to the level of God by making him Allah's son. جو پچھلی قومیں تھیں، اگر ہم عیسائی قوم کی بات کریں تو انہوں نے اپنے جو پیغمبر تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو اتنا بڑھا دیا تھا کہ وہ انہیں اس ایک درجے پر لے آئے تھے کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا ماننا تسلیم کرنا شروع کر دیا تھا۔ اینڈ اللہ ہز میسنجر پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانٹ us to be safe from such شرک، تو اللہ نے ہمیں اس قسم کے شرک سے محفوظ رکھا، یعنی جو پچھلی قوم تھی جس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے دیا، اور ہم جانتے ہیں کہ اللہ کا کوئی بیٹا نہیں ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کسی کے باپ ہیں، تو پھر اللہ نے ہمیں اس شرک سے محفوظ رکھنے کے لیے یہاں پر یہ الفاظ استعمال کیے that therefore we are asked to repeat these words in our prayer، اور اسی وجہ سے ہم سے یہ کہا گیا کہ ہم ان الفاظ کو اپنی نماز میں دہرائیں۔ اللہ made us and we are for him، اللہ نے ہمیں بنایا ہے اور ہم صرف اسی کے لیے ہیں، یعنی اسی کی عبادت کے لیے ہیں۔ he owns us and everything else، ہمیں اللہ نے بنایا ہے اور اس کائنات میں موجود ہر چیز اللہ نے بنائی ہے۔ we are all slaves of اللہ، اور ہم سب اللہ کے غلام ہیں۔ اب یہاں پر جو غلام کا ورڈ ہے، اگین اس کو دوبارہ سے ایکسپلین کرتے ہیں کہ سلیو کا ورڈ اور غلام کا ورڈ یہاں پر بندے کی سینس میں یوز ہوا کہ ہم سب اللہ کے بندے ہیں۔ اینڈ شوڈ لیو لائک ٹرو سلیوز، اور ہمیں ہمیشہ اسی طرح سے رہنا چاہیے جس طرح سے ایک حقیقی غلام جو ہے وہ اپنے آقا کے سامنے رہتا ہے۔ دا بیسٹ سلیو آف اللہ از پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ کے سب سے بہترین بندوں میں سے جو سب سے بہترین اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اینڈ ہی از اے ماڈل فار اس اینڈ شو اس وٹ اے ٹرو سلیو شوڈ بی لائک۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہمارے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، اور وہ کس طریقے سے ایک اچھے پیروکار کی طرح رہنا چاہیے۔ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ اللہم او اللہ، اجعلنی make me mina from among at-tawabina those who repent waj'alni and make me mina from among al-mutatahhirina those who purify themselves. Translation: Oh Allah, make me from among those who repent and make me from among those who purify themselves. اے اللہ مجھے ان لوگوں میں شامل فرما جو کہ اپنے کیے پر پچھتاتے ہیں، یعنی گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور مجھے ان لوگوں میں سے فرما جو کہ اپنے آپ کو پاک رکھتے ہیں۔ We humans commit mistakes again and again. ہم انسان ہر لمحہ بلمحہ غلطیاں دہراتے رہتے ہیں۔ and we do not do many things that we are supposed to do, and if we do them we do not do them properly. ہم بہت ساری ایسی چیزیں نہیں کرتے جن کا ہمیں کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور اگر ہم انہیں کرتے بھی ہیں تو ہم انہیں اس طریقے سے نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر ہم نماز جو ہیں وہ پڑھ تو لیتے ہیں لیکن بے وقت نماز پڑھتے ہیں، اذان جب ہوتی ہے تب ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو اب ہم کام کر بھی رہے ہیں لیکن اسے پراپر طریقے سے نہیں کر رہے۔ اینڈ therefore we need to repent again and again، اور اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سے معافی طلب کرتے رہیں۔ او اللہ میک us pure in our belief, thought, body, clothes and place. اے اللہ ہمیں خالص بنا دے ہمارے ایمان میں، ہماری سوچ میں،
ہمارے جسم، لباس اور جگہ کی صفائی میں۔ اوکے اسٹوڈنٹس، اب یہ اذان اور وضو کے بعد کی جو دعا تھی ہم نے اس کی ایکسپلینیشن کو ڈسکس کیا۔ اب ہمارے پاس کچھ ایکسرسائز ہے جس کو ہم ڈسکس کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ لوگ اپنا کام کریں، یو ہیو ٹو رائٹ ڈاؤن انڈیکس، رائٹ ڈاؤن سیریل نمبر، ڈیٹ، ٹاپک دیٹ از اذان اینڈ وضو پریئر۔ Now we have some assessment. پہلے آپ لوگوں نے سرکل کرنا ہے اسٹیٹمنٹ کو ایز ٹرو اور فالس۔ So first one is that Salah is a comprehensive form of remembering Allah. So what do you think about it? Yes, this is true. Upon hearing the words of Adhan, one should repeat the same. True. Upon hearing the word of Adhan, one should head for the masjid. So this is also true. ہمیں مسجد کی طرف روانہ ہو جانا چاہیے۔ Upon hearing the word of the azan, one should remain silent. جب بھی اذان پڑھی جائے یا اذان جب ہو رہی ہو تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے یا نہیں رہنا چاہیے۔ اب یہاں پر یہ سینٹینس اس سینٹینس کا میننگ یہ نہیں ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو ہمیں خاموش رہنا چاہیے یا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اپون ہیئرنگ دا ورڈ آف اذان ون شوڈ ریمین سائلنٹ۔ تو کیا ایک شخص کو بالکل خاموش رہنا چاہیے ہیئرنگ دا ورڈز آف اذان؟ تو اب یہاں پر یہ ہے کہ اس سے ان ورڈز کو ریپیٹ کرنا چاہیے، اس لیے ہم اس کو فالس لگائیں گے۔ سو آپ نے اس کی پہلے سینس کو کلیئرلی سمجھنا ہے، کیونکہ یہ سینٹینس ویسے اگر دکھنے میں اگر ہم اسے پڑھیں تو ہمیں یہ ٹھیک بھی لگ رہا ہے کہ ون شوڈ ریمین سائلنٹ، خاموش رہنا چاہیے، لیکن یہ آپ سے پوچھا کسی اور کانٹیکسٹ میں گیا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہو تو کیا ہمیں اسے ریپیٹ کرنا چاہیے یا ہمیں خاموش رہنا چاہیے؟ تو ہمیں اذان کو ریپیٹ کرنا چاہیے، اس لیے ہم اس کو فالس ٹک کریں گے۔ سو اپون ہیئرنگ دا ورڈ آف اذان ون شوڈ گو ٹو سلیپ۔ جیسے ہی کوئی شخص اذان سنتا ہے تو اسے سو جانا چاہیے۔ سو دس از فالس۔ My likes and dislike must be guided by the like and dislike of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. So this is true. Allah will not forgive the one who does shirk. اللہ اس شخص کو معاف نہیں کرے گا جو کہ شرک کرتا ہے۔ So this is also true. Now we have some questions, so you have to answer these questions. What does it mean that Allah is the greatest? So answer is that Allah is the greatest in power, majesty, glory, kindness and all other good attributes. Question number 2. State the three meanings of the word ilah that you have learned in this lesson. So we have learned three meanings: the one who is worshipped, the one toward whom we turn to time of need, and the one who is obeyed. Question number 3. What is the meaning of shirk? So shirk is associating partner with Allah. So you can write this. Question number 4. The azan include the word that say the Muhammad sallallahu alaihi wasallam is the slave of Allah. What does this mean? So this means that Allah made us and we are for him. He knows us and everything else. We all are slaves of Allah and should live like true slaves. The best slave of Allah is Muhammad sallallahu alaihi wasallam. He is a model for us and shows us what a true slave should be like. So question number 5 is that list some of the benefits of Salah mentioned in this lesson. So we have learned a lot of benefits in this lesson, so we will discuss them. Salah provides peace to mind and soul, and Salah also provides us with the several physical benefits like sleeping early so that we can get up early for the Fajr and hence develop in a habit of punctuality. So this is your question answers. Now you have some homework. Open up your diary, write date, subject, and then write down your homework. Learn and write question answer on your class work notebook. آپ لوگوں نے ان کوشچن آنسرس کو لرن کرنا ہے اور ان کو اپنی نوٹ بک پہ اچھے طریقے سے رائٹ کرنا ہے۔ نوٹ بک پہ آپ نے انڈیکس رائٹ کر لینا ہے، مارجن لائنس ڈرا کر لینی ہے اور اچھے طریقے سے نیٹ آپ نے کام کرنا ہے۔ اینڈ ڈو لیسن نمبر 14A آن یور ورک بک۔ آپ لوگوں نے اپنا جو لیسن نمبر 14A ہے اس کو آپ نے اپنی ورک بک پہ رائٹ کرنا ہے۔ Okay dear students, this is end of the lesson. Allah Hafiz.